अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली लकर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़ुबान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे, और बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद दे, और भाई लंबी उम्र वाली दे, और हया और शर्म वाली दे। जिनकी औलाद है ना, वो अपने माँ बाप का कदर नहीं करते। मैंने इसी आँखों से देखा है कि अपने माँ बाप का कदर नहीं करते, हया नहीं करते, शर्म नहीं करते, माँ बाप का दिल दुखाते। मरने के बाद बड़े बड़े आंसू, बड़े बड़े हवेयर करते और बड़े ट्राप से रोते हैं, अरे मेरा अबू चला गया, मेरा फलां चला गया। तो ज़िंदा होते हुए इज़्ज़त नहीं करते। जैसे कि मेरी प्यारी भतीजी साहब नज्जो साहब हैं, नजमा साहब, जो कि अपने बाप के ज़िंदा होते हुए ना उतनी इसकी इज़्ज़त नहीं करती, दिल दुखाती हैं और अपने आप को कुछ समझती हैं। उन पर बेचारे पर पर्चा देना, पुलिस स्टेशन जाना, क्या बात है भाई ऐसे बेटियों के भी। और फिर कहते हैं हमें हक भी नहीं मिलता। हक कैसे वो देंगे जब के वो किसी और के हक में जी रहे होते हैं। उनका शौक़ नहीं होता कि हम जो है ना कोई हक अदायगी की बात करें, या फिर अपने जीते जी अपनी जायदाद को खर्च करें। वो कहेंगे शायद सारी ज़िंदगी ये पड़ी रहेगी और कहीं नहीं जाने वाली मेरी जायदाद बनाई हुई। मरने के बाद हर बंट जाती है भाई। खैर, बाकी जी बहुत दावे किए नाज़िमा साहब ने, फ़लाँ चीज़ लाऊंगे, फ़लाँ चीज़ लाऊंगे। तो अब अपनी खैर मनाइएगा। अभी आप क्या आगे कौन कौन सी चीज़ सबने लानी, कुछ चीज़ बची नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि आपके मफाद के लिए होगा कि अगर आप अपने में रह जाएंगी तो, वरना वो काली किताब खोलूँगा ना जो आज तक मैंने नहीं खोली। ठीक है, आप लोगों की वो काली किताब खोलूँगा कि बस आपको फिर पैदा होने वाला दिन ही याद आ जाएगा। ठीक है, ये सब पता है क्या हो रहा है, लेकिन आप इंसान बन के रहें, इंसानियत में रहें। ठीक है, ये आखिरी आपको मेरी समझे कि फिर वो क्या है बात है। आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, अपने आप में रहो। अगर आप बढ़ोगी तो फिर मामलात बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। खैर, ये तो देखते हैं आगे की आगे क्या होती है। और जो तुम ये वाला दिखाती हो ना फारूक का थंबनेल, ठीक है, अब ये दिन नहीं रहे। हेलो, और ये दिन नहीं रहे ये ऐसे व्लॉग में दिखाने वाले। अभी अभी हमारी फौतगी हुई है और अभी ये धमकी वाले ये ठीक है, शर्म आनी चाहिए कि आप क्या दिखा रही हैं, समझा, धमकी दिखा रही हैं। तो फ़ारूक को दूर ही रखें। मैं फिर भी बोल रहा हूँ फ़ारूक को दूर रखें, वरना ये फ़ारूक के थंबनेल भी आप नहीं लगा सकेंगी। मेरी जब ज़बान खुली ना, फ़ारूक के थंबनेल भी आप नहीं लगा सकोगी। आखिरी चैलेंज है तुम्हें। ठीक है, उंगली अपनी तरफ रखो, अपनी तरफ। आपको कर रहा हूँ उंगली, हमें नहीं। योर चैलेंज। बच्ची हो के बेटी हो के बड़ों को चैलेंज देना आपका काम नहीं है। ठीक है, पता लगा है ना। हाँ, नाक कैसे साफ करते हैं ऐसे। वो बंदे को नहीं चाहिए कि वो उंगली सामने करे बड़ों के, उंगली नीचे। खैर जी, ये आपके लिए था, समझ गई होगी। अगर नहीं समझी हो तो आपको सब कुछ बात तो अगले जो वैसे करता हूँ टॉपिक समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आपकी बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन आप ऐसा करें कि एक मरतबा वीडियो, अगर मैं गलत हूँ तो जी फ़ारूक साहब बना दें तो मैं मान लूँगा। ठीक है, अब आपको चैलेंज है, फ़ारूक वीडियो बनाए, बोले ये सच है ये झूठ है, वो बोले, फिर यूट्यूब फैमिली मैं मान लूँगा। जाओ, इसको अब ये भी चैलेंज है, इसकी उंगली यूँ दिखा रही है ना, उससे वीडियो बनवाए और बोले ये बात ये ऐसी ये ऐसी है। ठीक है, चाचा की बात ऐसी ऐसी है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आज से। अब मैं उंगली कर रहा हूँ, फ़ारूक से वीडियो बनवाओ और बोले। ओके, हो गया।
باقی آگے میں جانوں فاروق جانے، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو، فروغ ویڈیو بنائے، آپ کی ویڈیو ہم اور آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ تو چٹی صفا جھوٹی ہیں، بچپن سے لے کے آج تک فریب، جھوٹ، چغلی اٹھانا، وہاں کی بات، ستارہ کی بات، مدینے والے کی بات، ادھر ادھر، یہ آپ کا کیا ہے، پیٹ نہیں بھرا بھی کھانے سے، کہیں وہاں سے ڈالر ریال آ جاتے ہیں، ادھر سے ڈالر آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ چلو چھوڑ دو، یہ آپ کے کھانے پینے والی عادت نہیں جائے گی بھوکی۔ خیر جی، ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر امین کی طرف۔ میں نے ابھی ویڈیو دیکھی دلبر کی، جو کہ کہہ رہے بھی مجھ پر مطلب میرا پارٹنرشپ نینا سے کیسے ختم ہوا، اور بھی میں نے شاپ وغیرہ بھی چھوڑ دی، سب کچھ انہوں نے کہا بھی میں نے سیل کر دیا، وہ بات بھی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے سیل کر دے، کچھ کر دے۔ اور دوسری بات پھر آئی اس کے بعد بھائی بھی صلح ہو رہی ہے نینا کی اور شاہ رخ کی، تو میں 1 مہینہ پورا میٹر چلتا رہا، میں کہتا رہا ہوں چھوٹے بچے کی طرف دیکھو، چھوٹے بچے کی طرف دیکھو، انہوں کو نہیں سمجھ آئی، 1000 مرتبہ میں نے کہا تھا لیکن نہیں سمجھ آئی، پھر ڈیورس لے لی، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ڈیورس ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر بات آ گئی بھی ڈاکٹر امین صاحب اور فلاں صاحب کہتے ہیں بھی صلح ہو، اپنا صلح کرا رہے ہیں، تو تیسری مرتبہ جو ہے نا طلاق، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب دی جائے، 3 مرتبہ منہ سے کہو 1 مرتبہ طلاق ہوتی ہے، جب 1 دفعہ طلاق دے دی، 2 دفعہ دے دی، زندگی میں کچھ عرصے کے بعد پھر کر دی، پھر ابھی 5-6 مہینے کے بعد، سال کے بعد پھر صلح ہونے لگی، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آتی، یہ مسلمانی طریقہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا کچھ آج دلبر نے کہا بھی مجھ پر پولیس والے کے فون آئے اور مجھ پر پرچہ دیا گیا، فلاں کیا گیا، ڈاکٹر امین کی طرف سے دھمکی دے اپنا پرچہ دلایا گیا، تو ڈاکٹر امین کو یہ کہوں گا، ڈاکٹر امین اپنی اوقات میں رہو، تمہاری اتنا اوقات نہیں ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ میرا ایک بھتیجا جو کراچی میں اکیلا گھوم رہا ہے اور تم لوگ جا کے اس پر پرچے بازی یا کوئی غنڈے گردی، کچھ اس کو وہ بھی آیا تھا کہ بھئی کچھ غنڈوں نے کہا بھی ہم آپ کو اٹھا لیں گے اور 20-22 لاکھ روپے لے کے پھر واپس کریں گے آپ کو، ہم آپ کو کراچی سے اٹھا لیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے دھمکی گئی ہے۔ ڈاکٹر امین کو کہہ رہا ہوں آپ کی اتنا جرت نہیں ہے، اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا ڈاکٹر امین تو اپنی خیر مت منانا، ٹھیک ہے۔ اگر میرے بھتیجے، کیونکہ شہزاد جو فوت ہوا ہے میرا بھتیجا، وہ بھی میرے بھائی بڑے نے مجھے دیا تھا، پھر یہ سعودی عرب چلا گیا، تو پھر بھائی سرور کے پاس رہا، اور پھر دلبر جو ہے نا یہ بھی اس کے بعد میرے بھائی نے دیا تھا مجھے، بھائی آپ رو مت، شہزاد چلا گیا تو یہ دلبر لے لو، میرا کیا ہے دنیا میں، یہ میرے گلدستے ہیں، مجھے 1 مرتبہ ابو چاچو بولتے تھے پیار سے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، باقی میں نے کون سی کسی کی جائیداد لینی ہے ابھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ بھی میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے پالا پوشا ہے، اور پھر یہ جب کراچی گئے، سعودی عرب گئے، کراچی گئے، شادیاں ہو گئی، بس ماشاءاللہ اپنے اس میں رہیں، خوش رہیں اپنی دنیا میں، لیکن جب میں کراچی گیا 2 سال 1.5-2 سال دلبر نے میرا چینل بھی اسی نے بنا کے دیا، میرا ساتھ بھی دیا، مکانوں کا کرایہ وغیرہ یہ وہ بہت ساتھ دیا میرا چینل چلانے میں۔ باقی آپ لوگ کہیں کہ کوئی فلاں ریئیکشن دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، یار اگر کسی کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ چھیڑو گے نا تو پھر چھیڑ ہی جائے گا، تو یہ ہر کسی کا اپنا ذہن ہے، اگر آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو وہ پھر یہ ریئیکشن وغیرہ دیتا ہے، ورنہ تو اپنے بچوں میں مصروف ہے وہ۔ اور یہ سب کو کہہ دوں اتنا اچھا کوئی بھی نہیں ہے، سب میں کسی نہ کسی میں، انسان میں فرشتہ نہیں، انسان میں تھوڑی تھوڑی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، باقی اگر جتنا کوئی اچھا بن جائے نا تو آپ لوگ اچھا نہیں کہیں گے اسے، اس کی کوئی نہ کوئی غلطی نکال ڈالیں گے، فلاں کی فلاں غلطی ہے، اس کی فلاں غلطی ہے، اس کی فلاں غلطی ہے، لیکن میں نے دل بھر کو دیکھا ہے، جتنا اس کی اچھائیاں اس کی اتنے برائیاں نہیں ہیں۔ جب اس کو باہر سے پیسے آئے تھے نا، مرنا ہے ہر کسی نے، اس نے مطلب اگر اسے 1 لاکھ باہر سے ہے نا، 50,000 اپنے سے لگوا کر سیلاب والے لوگوں کو ہم نے مطلب دریا میں چل کر، بیڑیوں میں چل کر، اتنا موٹوں بچڑوں میں جا کر چیزیں بانٹی ہیں، مطلب مچھردانیاں، کپڑے، راشن، تو وہ بھائی اپنی طرف سے بھی مطلب جب اسے دے رہا تھا، یوٹیوب اس کی اچھی چل رہی تھی،
میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے بہت لوگوں کو ہیلپ کی ہے اس نے، کسی کا مطلب ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے اس نے کیا ہے، لیکن اس ٹائم اس کی یوٹیوب وغیرہ سب کچھ اچھی چل رہی تھی، تو اس نے ساتھ بھی بہت لوگوں کا دیا ہے۔ باقی یار پتہ کیا انسان ہے، کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، تو اس کی بھول کو آپ لے کے ایسے مٹھی میں لے کے پھر اسے گالی گلوچ دینا بھی چھوڑ دیں۔ دیکھو پھر آپ ایک بندہ گالی دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار ایک نے تو گالی دے دی، میں گندا تو ویسے ہی، تو چلو ہم بدنام تو ویسے بھی ہیں ایسے بھی صحیح۔ تو آپ مہربانی کیا کریں، آپ گالی گلوچ مت دیا کریں، وہ آپ کو گالی گلوچ نہیں دیتا، بات کرتا ہے، اس کی بات پر آ کے جناب پھر اسے گالی دیتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ اور کل میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ بھائی بھی غلط باتیں کر رہا تھا، ویسے اس کا نام نہیں لیتا، پروفیسر صاحب لے لیتا ہوں، پروفیسر صاحب آپ اس کو جو ہے نا غلط الفاظوں سے بول رہے تھے، تو آپ کی مہربانی ہوگی، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، چاچا ہو کے بڑا ہو کے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دیں، گالی مت دیا کریں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ پتہ ہے کیا ہے، ہر بندہ کھانا کھاتا ہے، ہر بندے کی زبان ہے، ہر بندے کے پاس طاقت ہے، لیکن یار گالی گلوچ کسی کو دینا یا کسی کو نیچ لفظ سے کہنا، یہ میرے آپ نے اگر پڑھے لکھے ہو تو قرآن پاک میں آیات ہے، کسی کو آپ غلط لفظ سے بولیں گے تو وہ گناہ آپ پر ہوگا۔ اگر میں آپ کو غلط لفظ سے بولتا ہوں نا تو یہ گناہ مجھ پر ہوگا، تجھ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ مجھ کو لکھ دیا، اگر میں نے آپ کو گالی دی یا کچھ غلط لفظوں سے بلایا تو وہ گناہ مجھے ہوا۔ بات سنیں، کوئی اچھا ہے یا برا ہے یہ حساب میرے اللہ کو دے گا، آپ لوگ کوئی حساب نہیں لے سکتے، ہم لوگ ایک دوسرے سے ہم حساب نہیں لے سکتے۔ یہ میرا اللہ تعالیٰ، اگر ہم کسی کے بارے میں غلط بول رہے ہیں نا، غلط خبر دے رہے ہیں یا غلط نام سے پکار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خبر میں ہے، فرشتے لکھ دیتے ہیں، اس کے بارے میں گناہ لکھ دیتے ہیں۔ ہم اور تم کون ہیں؟ ہم تو خود گناہ گار ہیں۔ آپ اپنی طرف دیکھ لو، پروفیسر کو کہہ رہا ہوں، اپنی طرف دیکھو، آپ بھی مطلب غلطیاں کرتے ہیں، آپ بھی گناہ کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، ہم کو نہیں دینا آپ نے۔ ہاں جب میں نے بات کرتا تھا آپ پر، جب آپ ستارہ کو کہ انگیز ہوئے تھے، اس کی طرف باتیں کرتے تھے، آپ سلمہ کی طرف تھے، تو اس ٹائم میں آپ کو جواب دیتا تھا۔ اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے، میں بھی ٹھیک ہوں، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ گالی گلوچ مت دیں، اپنی قبر کالی مت کریں، کوئی جیسا کر رہا ہے نا، ہاں اپنا ریئیکشن دیں، لیکن غلط نام سے پکارنا، جو کل میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ تمہارا ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں دیں گے، تو انشاءاللہ میں زندگی بھر اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن وعدہ تو آپ توڑیں گے نہیں، یہ آپ کی مطلب ریکویسٹ ہے، مجھے کر رہا ہوں آپ کو، تو آپ ڈی ڈی کی طرف سے بھی کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ مہربانی کریں، اچھے لفظوں سے پکاریں، جو بھی ڈی ڈی کو برے لفظوں سے پکارتا ہے، بات سنیں، اپنی طرف آپ خود گناہ لے رہے ہوتے ہیں، ہاں ریئیکشن دیں، اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی اس کی طرف ایسے دیں، لیکن گالی مت دیں، ریئیکشن دیں، آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی اس کے بارے میں کہیں، لیکن گالی مت دیں، یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری، کہ یار وہ میرا بیٹا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب سمجھو کہ آپ کے بیٹے کو اگر میں گالی دوں گا آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی، تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ کو ایک بار اور کہہ دوں، یہ جو شہباز ہو گیا، مدنی ہو گیا، بابر دلبر ہو گئے، فاروق ہو گیا، یہ نا ایسے نہیں، اصغر اور وہ عربی مجھے اچھے نہیں لگتے، فقط پتہ کیا ہے بات، ان کی باتیں ان کے کرداروں سے گلا ہے، ان سے گلا نہیں ہے، ان کے کرداروں سے گلا ہے، اگر وہ بھی اچھے کام کرے، میرے بھائی کی اولاد ہے، اور ان کی اماں نے نا مجھے پالا پوشا تھا، پہلے شادی میری شہباز کی امی اور بھائی اصغر کی امی کی ہوئی تھی ہمارے گھر میں، اور میری والدہ سعودی عرب تھی، میں چھوٹا تھا اس ٹائم، 7 سال کی عمر تھی، تو اس ٹائم سے جب ماں اور بہن گھر میں نہ ہو تو یہ انہوں نے ماں اور بہن کا پیار دیا تھا مجھے، انسان کو ایک ٹائم کا پانی نہیں بھولتا، اور ایسی اچھی بھابھیوں کیسے بھول جاؤں جنہوں نے مجھے مشکل ٹائم میں اپنا بیٹا سمجھ کر پالا پوچھا۔ یہ نہیں کہ اچھے نہیں لگتے یا نجمہ اچھی نہیں لگتی، فقط کیا ہے کہ زبان کی بات، میں پیار کے لیے بھوکا ہوں، اگر کوئی مجھے پیار دینے کے بجائے غصے سے اور گالی گلوچ سے برا لفظوں سے کہیں گے تو مجھے کہاں اچھے لگیں گے، نہیں اچھے لگیں گے۔
باقی مجھے 2 ٹائم کی روٹی میرا اللہ دے رہا ہے، بندے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے؟ دکھ لگتا ہے یار، اولاد، بھتیجے، بیٹیاں، بیٹے ہوتے ہوئے الٹے لفظ جب کہتے ہیں نا تو دل کو گولی لگتی ہے، پھر منہ سے پھر ان کے بارے میں بھی اچھائی تو نہیں نکلتی، آہ تو نکلتی ہے۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، آہ تو کر سکتا ہوں نا، ٹھنڈی آہ کر سکتا ہوں، اور جو میرے ساتھ اچھے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، جو میرے ساتھ برے ہیں میں ان کے لیے آہ نکال سکتا ہوں، بس یہی کچھ ہوتا رہے گا اور یہی کچھ چلتا رہے گا زندگی میں۔ دیکھو آپ لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ میں سچا ہوں یا غلط ہوں۔ جو آپ کو برا کہے گا اس کے بارے میں آپ کچھ بھی اس کا نہیں کر سکتے، آہ تو نکال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھو میرے پاس، اور جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اس کو وہ دعا دے سکتے ہیں، اللہ اب یہاں اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش رکھے۔ یہ کہہ رہا تھا میں بھتیجوں کے بارے میں، اور جو ترقی کر رہی ہے، جس کو تارا بیٹی ہماری نے نا شروع سے لے کے آج تک جب سے اس کا یوٹیوب بنا ہے نا، اس نے سب خاندان کے کو نا تعاون کیا ہے، سب کے ساتھ، چاہے ہمارے میکے والا طرف ہو یا ساجد والی طرف ہو، اس کو ان کے بجلیوں کے بل تک بھرے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساجد والی طرف سے بجلیوں کے بل بھی بھرے ہیں، ہر مشکل ٹائم میں کام بھی آئی ہے۔ اور پتہ ہے کیا ہے، بجائے جس کو بھی ستارہ بیٹی نے نا پیسے نہیں دیے، انہوں نے الٹا کوئی نہ کوئی الزام دیا ہے۔ جس کو پیسے دیے ہیں، کھانے کی لالچ انہیں پڑی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا ان کو عادت ہے بھی کھاتے رہیں پیتے رہیں بس۔ اگر کسی کو نہیں ملے ٹائم پر، انہوں نے گلا غبت کرنی ہے، اور کیا ہے؟ جو محبتیں کرتے ہیں پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ جب ستارہ کے پاس 4 آنے آئے تب سے پیار کرنے لگے نا۔ پہلے تو اس کو گلا کرتے تھے، اس میں ستارہ چینی ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ جب اس کے پیسے اس کے پاس ہیں، بستی والے اب تو اس پہنچتی نہیں ہے گھر، تو پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں، ستارہ آ رہی ہے، ستارہ، کیوں کہ وہ 4 آنے کے لیے، نوٹوں کے لیے۔ وہی ستارہ ہے، وہی پہلے سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ پیار کرتی تھی، فقط کیا ہے دنیا لالچی ہے، وہ اپنا اچھا کام کر رہی ہے، سب کے ساتھ مطلب نبھا رہی ہے، اور سب کو محبتیں کرتی ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی ہے مطلب عیدی بھی بھیجتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ بس کیا ہے، لوگ پیسوں سے زیادہ پیار کرتے، انسانیت سے نہیں کرتے۔ آج ستارہ پیسے روک دے، کل یہ پھر باتیں بنانا شروع، ہاں ستارہ نے تو، ہاں اس کے پاس پیسہ آ گیا، بہت بڑی بندی بن گئی جی، ہم کیا کریں اس کے بغیر پیسہ آ گیا تو، یہ رشتہ دار کہیں گے۔ فقط کیا ہے کہ سب نوٹوں کے دوست ہیں، نوٹوں کے، لیکن ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ دل سے اگر وہ آپ کی عزت کرتی ہے تو آپ کو بھی دل سے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اس نے پورے خاندان، ساجد والا خاندان ہو یا ہمارا خاندان ہو، سب کے ساتھ اس نے بھرپور جو ہے نا اس کی خدمت کی ہے، سب کی اس نے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ اچھی بندی ہے۔ جیسے کہ ریس حسین ہے، اس نے بھی ہمارے ساتھ ساری زندگی اچھائی کی ہے اور سب کا ساتھ دیتا ہے۔ کسی کو بھی مشکل ٹائم آئے، آدھی رات کو ہم کال کریں، پولیس کا کام ہے یا کوئی پیسوں کا کام ہے، فوراً ہی کرتے ہیں۔ ایسے ستارہ بیٹی بھی ایسے فوراً ہی اپنے پورے رشتہ داروں کو جو ہے نا ساتھ دیتی ہے اور کام آتی ہے ستارہ بیٹی۔ تو ایسے بندے پیارے لگتے ہیں جو کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا اور آگے کسی کی خدمت کریں، محبتیں کریں۔ جیسے کہ میں لاوال دوں، مجھے اپنے بھتیجوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کی قسم اٹھا کے کرو، کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط مجھے پیار سے بولے، بس محبتیں کریں، محبت چاہیے، پیار چاہیے، ان کا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں مرنے والا ہوں، میں نے کیا لینا ہے، میں نے کون سی بلڈنگ بنانی ہے پیچھے جا کے، تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ فقط کیا ہے کہ آپ لوگوں کی محبتیں اور پیار چاہیے، بھی آپ لوگ پیار سے بولیں گے، میرا دل بڑا ہو جائے گا، میری زندگی کے دن بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ غصے سے بولتے ہیں تو پھر میرے دن زندگی کے کم ہو جاتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ تو میرا یہی کہنا کا مقصد ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، فقط کیا ہے اختلاف رائے ہے، جو آپ رکھتے ہیں نا وہ بھی میں بھی رکھتا ہوں۔ میں بھی آخر 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، اور بڑے چھوٹے کی تمیز ہونی چاہیے، میں بڑوں کی چھوٹے کی تمیز کرتا ہوں۔ باقی کچھ میرے بڑے بھائی سرور صاحب بھی یہاں سے چلے گئے، ہمارا بیٹی ساتھ لے کے گئی ہیں، بڑا بھائی اکبر صاحب بھی چلے گئے، اور بھائی بھابھی صاحب بھی چلی گئی، اور بھائی صاحب بھی چلے گئے۔ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے کل بھائی غلامت کی طرف سے کچھ باتیں
کل انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو وہ بھی سامنے رکھوں گا. اور بھی ابھی آتے ہیں بابر کی طرف. ان کا ولوگ آیا، کل سے آیا، پرسوں سے آ رہا ہے کہ بھئی اس دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نقصان سے نقصان ہو رہا ہے. اس کی پہلے وہ مشین ٹوٹ گئی، پھر بزنس نہیں سیکھ چلا، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر مشین بنوا کے لائے، کل وہ نہیں چلی. بھائی والوں کو لینے جا رہا تھا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. میں آج ایک پیر صاحب کے پاس گیا اور بھی اس سے حساب کروایا. تو بہت قابل بندے ہیں ہمارے شہر میں. انہوں نے کہا بھی یہاں پر جنات ہیں، اس کو جو ہے نا بہت نقصان پہنچائیں گے. تو یہ گاڑی بھی نہیں تھی، یہ جو گاڑی پر جا رہے تھے تو انہی کا اشارے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ یہاں سے مشین اٹھا کے کوئی اور شاپ لگا لے تو وہاں پر اس کو فائدہ بھی ہوگا اور چلے گی بھی بہت پیاری. جس جگہ بھی لیں گے اس جگہ سے اٹھا لیں تو بہتر رہیں گے، نقصان ہوگا. تو ابھی میں جو ہے نا صبح بیٹے کو میں نے کال کر دی ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں سے وہ اٹھائیں گے تو کسی اور جگہ شاپ لیں گے. تو ہمارا مطلب میرے کہنے کا مقصد بھی ہم نے تو ادھر سے حساب کرا لیا، باقی ان کی مرضی آگے کیا کرتے ہیں. تو خیر جی، یہ تھا سب کے لیے پیغام. اور آخری پیغام پھر امین کے لیے. امین کو بولوں گا کہ اب اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو یہ سب الزام میں آپ پر ڈالوں گا. اور اتنا ہم کمزور بھی نہیں ہیں کہ آپ میرے بھتیجے کو دھمکی دیں گے یا وہاں سے اٹھوائیں گے. تو اگر آپ اٹھوائیں گے تو جیل بھی آپ ہی کاٹیں گے. ٹھیک ہے، کچھ بھی میرے بھتیجے کو ہوا، ڈاکٹر امین تمہیں بول رہا ہوں، میں نے بہت برداشت کیا. اب تو مجھے پتہ بھی ہے بھی آپ سب کچھ کرنے والے آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. پہلے بھی میں نے چیلنج دیا تھا اور بھابھی میری آئی تھی مجھے واپسی جواب دینے کے لیے. مجھے پتہ ہے واپسی جواب ضرور دیں گی اور میں اس کی بھی انتظار میں ہوں کہ مجھے کیا جواب دیتی ہیں، کیونکہ مجھے بھتیجے سے زیادہ پیارا امین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا بھی مجھ پر بہن نے، ماں نے اور ڈاکٹر امین نے جو ہے نا دھمکیاں دلوائی اور پرچہ دینے کی کوشش کی ہے. تو مجھے بھتیجے سے اوپر کوئی نہیں ہے. باقی میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا بھابھی کے ساتھ آج تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ نینا کے ساتھ ہوا ہے. بس ٹھیک ہے، بول چال چھوڑ دیتے ہیں یا پھر شروع ہو جاتا ہے. کوئی ایسا تنازع میرا نہیں تھا. بس جب سے اس نے بھائی سے ڈیورس لی تھی اس دن سے میری بات چیت نہیں ہوتی. ان کی مرضی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا. پھر ہمارا کیا جھگڑا تھا اس کے ساتھ؟ کوئی جھگڑا. لیکن اب جب بات آئی ہے بابر دلبر پر، وہ میں نہیں سہوں گا کہ اس پر کوئی غلط پرچہ دلوائے یا پھر اٹھوانے کی دھمکی دلوائے. تو یہ تو بری بات ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میری یوٹیوب فیملی. آخری پیغام تھا میرا کس کے لیے؟ ڈاکٹر امین کے لیے. میرے بھتیجے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے.